आदाब। कैसे मिजाज हैं आप सबके? उम्मीद है सब ठीक खैर खैरियत से होंगे। ईद बेहतरीन गुजरी होगी और अब मुहर्रम की आमद आमद है। अल्लाह नए साल को बहुत बेहतरीन तरीके से आगाज करे, सबकी तकालीफ सबकी हाजात को आसान करे, सबकी तकलीफों को और आप सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही आज हम पतरस बुखारी पढ़ेंगे और पतरस बुखारी का एक अफसाना है कुत्ते। सो बगैर किसी को बुरा गुजरे हम आज कुत्ते पढ़ेंगे। तो कुत्ते शुरू करते हैं। अब बुखारी लिखते हैं, इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, सलोत्रियों से भी दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे लेकिन कभी समझ में ना आया कि आखिर कुत्तों का फायदा क्या है। गाय को लीजिए दूध देती है, बकरी को लीजिए दूध देती है और मेंढियां भी देती है, ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे कि कुत्ता वफादार जानवर है। अब जनाब, वफादारी अगर इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो लगातार बगैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए, तो हम लंडोरे ही भले भाई, हमें नहीं ऐसी वफादारी पसंद। कल ही की बात है कि रात के कोई 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो जरा गुदगुदाई तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तलाक का एक मिसरा दे दिया। एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले में एक कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया। अब जनाब, एक कोना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भुना के पूरी गजल मक्ता तक कह गए। इस पर शुमाल मुशरक की तरफ से एक कदर शनास के कुत्ते ने जोरों की ताक दी। अब तो हसरत वो मुशायरा गर्म हुआ, कुछ न पूछे। कमबख्त बास तो 2 गजलें लेके आए थे, कई एक ने फिलबदी कसीदे के कसीदे पर डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में न आने था। हमने खिड़की में से 1000 दफा ऑर्डर ऑर्डर पुकारा, लेकिन कभी ऐसे मौकों पर प्रधान की कभी भी कोई सुनता है क्या? अब उनसे कोई पूछे कि मियाँ, तुम्हें कोई ऐसा ही जरूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाके तबाज़मई करते। ये घरों के दरमियान आकर सोतों को सताना कौन सी शराफत है भाई? और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी अजीब गरीब बदतमीज वाक़े पैदा हुए। अक्सर तो इनमें ऐसे खौफ बरसते हैं कि पतलून कोट को देखकर भौंकने लग जाते हैं। खैर, ये तो एक हद तक काबिल तारीफ भी है, इसका जिक्र ही जाने दीजिए। इसके अलावा एक और बात है, यानी हमें बारहा डालियां लेकर साहिब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हो। खुदा की कसम, उनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी कि अश अश करते लौट आए। जो ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे में खड़े खड़े ही एक हल्की सी पुख कर दिया, फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम आगे बढ़ाकर एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज में फिर कर दी। चौकीदार की चौकीदारी, मौसीकी की मौसीकी। हमारे कुत्ते हैं कि न राग न सुर न सर न पैर, तान पे तान लगाए जाते हैं। बेताले कहीं के, न मौका देते हैं न वक्त पहचानते हैं, बस गलेबाजी किए जाते हैं। घमंड इस बात पर है कि तानसेन इसी मुल्क में तो पैदा हुए थे। इसमें शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से जरा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मौके पर हमने कभी सत्याग्रह से मुंह मोड़ा। शायद आप इसको ताल्ली समझिए, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक कभी किसी कुत्ते पर हाथ उठ ही ना सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी कि रात के वक्त लाठी छड़ी जरूर हाथ में रखनी चाहिए कि दाफे बलियात है, लेकिन हम किसी से खौम का अदावत पैदा नहीं करना चाहते।
سو ہم نے کبھی لاٹھی رکھنے کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ کتے کے بھونکتے ہی ہماری طبعی شرافت ہم پر اس حد درجہ غلبہ پا جاتی ہے کہ آپ ہمیں اگر اس وقت دیکھیں تو یقیناً یہی سمجھیں کہ ہم بستر۔ شاید آپ اس وقت یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا گلا خشک ہوا جاتا ہے۔ ہاں، یہ البتہ ٹھیک ہے، ایسے موقع پر کبھی گانے کی کوشش کروں تو خرچ کے سروں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر آپ نے کبھی ہم جیسی طبیعت پائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر آیت الکرسی آپ کے ذہن سے تو اتر جائے گی۔ ہاں، اس کی جگہ شاید آپ دعائے قنوت پڑھنے لگ جائیں۔ بعض اوقات ایسا اتفاق بھی ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے چھڑی گھماتے تھیٹر سے واپس آ رہے ہیں اور ناٹک کے کسی نہ کسی گیت کے طرز کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ گیت کے الفاظ یاد نہیں اور نو مشری کا عالم بھی ہے، اس لیے سیٹی پر اتفاق کیا ہے کہ بے سرے بھی ہو گئے تو کوئی یہی سمجھے گا کہ انگریزی دھن ہے۔ اتنے میں ایک موڑ پر سے جو مڑے تو سامنے ایک بکری بندھی تھی۔ اب ذرا تصور ملاحظہ کیجیے، آنکھوں نے اسے بھی کتا دیکھا، ایک تو کتا پھر بکری کی جسامت کا، گویا بہت ہی کتا۔ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے، چھڑی کی گردش دھیمی ہوتے ہوتے ایک نہایت ہی نامعقول زاویے پر ہوا میں کہیں ٹھہر گئی۔ سیٹی کی موسیقی بھی تھر تھرا کر خاموش ہو گئی، لیکن کیا مجال جو ہماری تھوتنی کی مخروطی شکل میں ذرہ برابر بھی فرق آیا ہو۔ گویا ایک بے آواز لے ابھی تک نکل رہی تھی۔ طب کا مسئلہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، مطلب بعد میں پھر سوکھ ہی جاتا ہے۔ چونکہ ہم تاباً ذرا محتاط ہیں، اس لیے آج تک کتے کے کاٹنے کا کبھی اتفاق ہوا نہیں، یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو کبھی نہیں کاٹا۔ اگر ایسا سانحہ کبھی پیش آیا ہوتا تو اس سرگزشت کے بجائے آج ہمارا مرثیہ چھپ رہا ہوتا، تاریخی مصرع دعایا ہوتا کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کتا گھاس پیدا ہو۔ لیکن کہوں کس سے میں کیا ہے، سگے راہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا بدلا اگر ایک بار ہوتا۔ جب تک اس دنیا میں کتے موجود ہیں اور بھونکنے پر مضر ہیں، سمجھ لیجئے ہم خبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ان کتوں کے بھونکنے کے اصول بھی تو کچھ نرالے ہیں، یعنی ایک تو متعدی مرض ہے اور پھر بچوں بوڑھوں سبھی کو لاحق ہے۔ اگر کوئی بھاری بھرکم کم اسفندیار کتا کبھی کبھی اپنے روب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے بھونک لے تو ہم بھی چاروں ناچار کہہ دیں کہ بھائی بھونک، تو بھونک، اگرچہ ایسے وقت میں اس کو زنجیر سے بندھا ہونا بہت لازم ہے، لیکن یہ کمبخت 2 روزہ سہ روزہ 2-2 3-3 تولے کے پلے ہوئے بھی تو بھونکنے سے باز نہیں آتے۔ باریک آواز، ذرا سا پھیپڑا، اس پر بھی اتنا زور لگا کر بھونکتے ہیں کہ آواز کی لرزش دم تک تو پہنچتی ہی ہے، اور پھر بھونکتے ہیں چلتی موٹر کے سامنے آ کر، گویا اسے روک ہی لیں گے۔ اگر یہ خاکسار موٹر چلا رہا ہو تو قطعاً ہاتھ کام کرنے سے انکار کر دیں، لیکن ہر کوئی یوں ان کی جان بخشی تھوڑا ہی کر دے گا۔ ایک ہم ہی ہیں جو ایسا کریں گے۔ کتے کے بھونکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کی تمام قوی کو معطل کر دیتی ہے، خصوصاً جب کسی دکان کے تختے کے نیچے سے ان کا ایک خفیہ یا پورا خفیہ جلسہ باہر سڑک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے تو آپ ہی کہیے ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں کیا؟ ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہونا پڑتا ہے، کچھ ان کا شور
کچھ ہماری صدائے احتجاج یعنی کہ زیر لب، بے ڈھنگی حرکات و سکنات، حرکات ان کی سکنات ہماری، اس ہنگامے میں دماغ بھلا خاک کام کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اگر ایسے موقع پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا۔ بہر صورت کتوں کی یہ پرلے درجے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفلی رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آ کر کہہ دے کہ عالی جناب سڑک بند ہے تو خدا کی قسم ہم بغیر چون چرا وہاں سے واپس لوٹ جائے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راہیں، کئی رستے اور راتیں سڑکیں ناپتے میں گزاری، لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ و متحدہ طور پر سینہ زوری کرنا ایک کمینہ حرکت ہے۔ قارئین کلام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے تو نہ پڑھا جائے، اور کیونکہ مجھے کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں۔ یہ انشا جی بھی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں، کتے اس کلیے سے مستثنیٰ تھوڑی ہیں۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہو، عموماً اس کے جسم پر۔ خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں، لہٰذا کتے بھی اس کلیت سے مستثنیٰ تو نہیں۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا، عموماً اس کے جسم پر تپسیا کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور عد سے گویا بار بار گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا، یا یہ کہہ لیجیے کہ بار گناہ کا احساس۔ دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور سڑک کے بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ شکل تو بالکل فلاسفوں کی سی اور شجرہ دیو چاند قلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بغل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھٹکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود 10-12 دفعہ آوازیں دی تو آپ نے سر کو وہیں زمین پر رکھے سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا، صورتحال کو ایک نگاہ دیکھا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ کسی نے ایک چابک لگا دیا تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر ایک گز پرے جا لیٹے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر جوڑ لیا۔ کسی بائسیکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائسیکل۔ اب ایسی چھچھوری چیزوں کے لیے وہ راستہ چھوڑ دیتا، اور یہ تو فقیری کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں نا آپ۔ رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک پتلی سی دم کو تا حد امکان سڑک پر پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ و غضب کے لہجے میں آپ سے پرسش شروع کر دی: بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ بس اس فقیر کی بددعا سے اسی وقت ریشہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہ خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چارپائی کی ادوان میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اگر خدا مجھے کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ قسم کے بھونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائے تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے سولی پہنچ جائیں گے۔ یعنی کہ ایک شعر ہے نا کہ خیر چھوڑیے شعر کو کیا کرنا، بس یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں کہ یہی وہ خلاف فطرت بات ہے جو ایشیا کے لیے باعث ننگ ہے۔ انگریزی میں ایک مثل ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے،
یہ وجہ سے ہی، لیکن کون جانتا ہے کہ ایک بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے۔ امید ہے آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ بیچ میں وقفہ بہت لمبا ہو گیا، اس کے لیے بہت 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 معذرت۔ کان پکڑ کے میرے اپنے تو آپ لوگوں کے تھوڑی پکڑوں گی، ایسی میری مجال۔ خیر، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اس سلسلے کو ہم ایسے ہی چلتے چلاتے رہیں گے۔ ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اچھی تحریر کو پڑھنے میں اور اس کا لطف لینے میں ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناظر ہو۔ اللہ نگہبان۔